बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, मेरे साथ आज ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो सारी ज़िंदगी तो एक इदारे में काम करते रहे और वहाँ के नशेब अफराज देखते रहे। तो जब रिटायरमेंट हुई तो फिर सोचा कि क्यों ना अपने ईमान की हिफाजत की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दी जाए। तो शफीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो शफीक साहब ने फिर थोड़ा सा रुजू किया ईमान की हिफाजत के लिए। दरअसल हम जो गुफ्तगू करना चाहते हैं वो ये होती है कि मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं जिनके माथे पे मेहराब था, जो बड़े अच्छाई सच्चाई और इबादत के दावेदार थे। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी आजमाइश कर रहा था। मैंने उनके साथ कोई ऐसा मामला किया तो मुझे पता लगा तो कि ये मामले में पूरे नहीं उतरे। दरअसल मामले में पूरा उतरना ही इस दुनिया में असल काम है। तो शफीक भाई, बात ये है जी, जब इंसान इस दुनिया में आता है इसके पास बहुत सारे हिफाजत करने वाले सामान होते हैं। जी। पहले ये अपनी जान की हिफाजत करता है, फिर शादी होती है, बीवी की हिफाजत करता है, फिर बच्चों की हिफाजत करता है, फिर मालो ज़र की हिफाजत करता है। ईमान डगमगाता रहता है। जब आदमी इस दुनिया से रुखसत होगा, जब अल्लाह के हुज़ूर जाएगा, इसके जो अमाल होंगे इसके ईमान पर फैसला होगा। मुसलमान का तो दीन मज़हब यही है ना जी। इसके ईमान पर फैसला होगा कि ये सज़ा का हकदार है या जज़ा का है। अब मैं जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ आप जैसे समझदार आदमी के साथ, आप क्या समझते हैं? आपने ज़िंदगी में कई जगह महसूस किया कि मेरा ईमान डगमगा रहा है? कभी महसूस? बहुत पहले की बात है। बहुत जब स्टार्ट में जब मैंने महकमा ज्वाइन किया है तो बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा सा महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है। वो गलती बड़ी माइनर सी थी, लेकिन वो उसका मुझे जो खमियाजा भुगतना पड़ा वो मुझे एक हिट हुआ कि ये जो तूने आज गलत काम किया है ये तुझे उसकी सज़ा मिली। उस बात पे मैंने सोचना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा काम जो है गलत जो है वो हमसे सरजद ना हो। अगर ये दोबारा होगा तो इसका मतलब इससे बड़ी जो है वो नुकसान। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई 1 रुपये की चोरी करते हैं तो आपका 100 का नुकसान हो जाता है। तो आप ज़रूर सोचेंगे कि यार मुझे ये 1 रुपये की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है ना। ये चीज़ें इंसान को उसके ईमान की मजबूती के लिए जो है वो कहते हैं ना, आदमी चल रहा हो, चलते चलते अगर उसे ठोकर लगे तो उसे रुक कर सोचना चाहिए कि मुझसे वो गलती तो नहीं हुई। ये इंसान के लिए ज़िंदगी में जब भी उसको ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ सामने उसके आए और उसको, यानी अल्लाह ने जो इंसान के अंदर रूह डाली है ना वो पाक है। जब भी अगर उसका बचपन से, चूँकि हमारा थोड़ा बेस जो बचपन से घरेलू माहौल था वो दीनी था, तो उसमें तो दरमियान में जो कॉलेज लाइफ होती है ना वहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है नमाज़ों के हवाले से, या स्कूल कॉलेज में जैसे बच्चे छोड़ जाते हैं। तो फिर जब जॉब पे आए तो उसमें जो है ना वो यानी दोबारा फिर वही चीज़ यानी नमाज़ों की तरफ रुजू हो गया, फिर दोबारा उस तरफ पहुँचे। तो वहाँ पे ये होता था कि वो जो चूँकि बचपन से एक चीज़ अंदर मौजूद थी तो वो वहाँ पे फिर आदमी को क्लिक होता है कि यार ये जो गलत काम है ना ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टी हमें बचपन से ही वालिदैन की तरफ से एक बड़ा वो था कि अपना काम जो है ना वो ईमानदारी से करना है। असल में पैसा भी तो इंसान का ईमान ख़राब करता है ना। बिल्कुल। अच्छा, इस दुनिया में जब इंसान आता है जी शफीक भाई, जी, उसके ज़िम्मे सिर्फ एक ही काम है जी कि उसने अपने ईमान को बचा के रखना। जी, उसी की हिफाजत करनी है जी। और इसकी ड्यूटी ही कोई नहीं है। इस ईमान को बचाने के लिए कुरान भेजा गया, इस ईमान को बचाने के लिए नमाज भेजी गई, इस ईमान को बचाने के लिए नेकी भेजी गई, इस ईमान को बचाने के लिए हज भेजा गया, इस ईमान को बचाने के लिए ज़कात भेजी गई। यानी सारे काम इस ईमान को बचाने के लिए भेजे गए। ठीक है जी।
اگر انسان اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا جی جی بالکل، تو پھر وہ زندگی میں ناکام ہے. جی بالکل. تو میں اسی قسم کی گفتگو کرتا ہوں کہ ہم نے ایمان کو بچانا کیسے. جیسے اب دیکھیں آپ کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ شاید تائید کریں اس بات کی، کہ جو شہادت کا رتبہ ہے جی وہ ایمان کو بچانے سے ملا. جی ایمان کے لیے لڑنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے لڑے، ٹھیک ہے جی، تو شہید ہو گئے. تو شہید کو کہتے موت نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، شہید زندہ ہوگا، فلاں ہوگا. تو آپ جیسے جب لوگ آتے ہیں سمجھدار لوگ جنہوں نے اسٹڈی بھی کی ہوتی ہے اور زندگی میں بچ کے ذرا چلا ہوا ہوتا ہے، ان لوگوں کی بات سے میں ناظرین کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں. آج ہم ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا، وہ ایمان کا ہے. جی بالکل. باقی ساری چیزیں ہماری نفع میں ہیں، گھر نفع میں ہے، گاڑی نفع میں ہے، پیسہ نفع میں ہے، ساری لائف نفع میں ہے. لیکن چونکہ ایمان کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ 100 روپے کا نقصان ہو گیا تو خیال آیا. اور زندگی میں کہاں آپ یہ محسوس کرتے رہے؟ الحمدللہ اس کے بعد پھر جو اس طرف رجحان آ گیا، نمازوں کی طرف رجحان آ گیا، تو پھر جو تھا وہ دن بدن ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ترقی شروع ہو گئی اس میں. کیونکہ بھئی جو غلط پھر 83 میں ہمارے جو فارنر تھے کچھ وہ آئے، ان کے ساتھ ڈیوٹی لگ گئی. تو وہ چونکہ غیر مسلم تھے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جب سفر شروع ہوا تو ان کے اندر جو باتیں ہم نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اپنا کام جو تھا وہ ایمانداری سے کرتے تھے، وقت کے جو تھا نا پابند تھے. تو یہ چیزیں دیکھ کے ہمارے اندر وہ ایمان جو تھا وہ اور مضبوط ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں ان سے زیادہ ہونی چاہیے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ انسان کو، یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر میرا جو ایمان تھا وہ اور مضبوط ہوا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے یعنی وقت کی بھی پابندی کرنی چاہیے اور آنیسٹی سے بھی اپنا کام کرنا چاہیے. تو 4-5 سال وہ ہمارے ساتھ رہے. اس دوران یعنی وہ اگر ہم بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ گاڑی روک کے مجھے کہتا تھا آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا. غیر مسلم تھا. تو اب یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ یعنی خود بخود انسان جب اس طرف بڑھتا ہے تو یہ چیزیں خود بخود اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی. ایمان کی کیفیت جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر اس طرح بڑھتی ہے، جس کی مثال ایک میں دنیاوی بات کروں گا. ایک موبائل کو آپ چارج پہ لگا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ 0% سے 2 3 4 5 وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. اچھی مثال ہے. وہ کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ فل چارج 100% فل چارج ہوتا ہے. جب وہ فل چارج ہوتا ہے نا پھر آپ اس کو وہاں سے اتار لیتے ہیں. تو جسٹ لائک ایمان کی کیفیت بھی بالکل اسی طرح کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی شروع کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ قرآن پاک میں کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اپنا ماحول جو ہے وہ ایسا بنائیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو. وہ پنجابی میں بھی ایک مثال وہ بنی ہے کہ لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ خراب ہوں گے. اگر کسی عطر والے کی دکان پہ بیٹھیں گے تو کریں گا کچھ نہ، لیکن آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی. خوشبو تو آئے گی. خوشبو آئے گی. تو اسی لیے ہمارے دین میں سب سے بڑی بات جو تھی، ہمارے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ بیس چونکہ ہمارے دیہاتوں سے ہے اور ہم بزرگوں میں بیٹھتے تھے، ان بزرگوں میں بیٹھنے سے ان کی جو باتیں تھیں وہ آج ہمیں سمجھ آ رہی. اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ بچے تھے، لیکن آج ہمیں ان کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ ہمیں کون کون سی باتیں بتاتے تھے. تو اگر ہم یعنی ایسا ماحول اپنا رکھیں، بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ جس ماحول میں پاکیزگی ہو، جس ماحول میں مطلب ہے کہ بچہ جو ہے وہ، تو اب دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ اس کو حفاظت کریں گے، اس کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں جانے دیتے، اب ماحول اس ساتھ، تو وہ آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہوگا نا وہ بچہ سچ بھی بولے گا. اس بچے پہ چونکہ باہر کے اثرات کم پڑے ہیں، وہ آپ کو بالکل نیٹ اینڈ کلین ایک بچہ جو ہے نا وہ بڑا ہوتا آپ کو نظر آئے گا. اچھا شفیق بھائی، اس میں ایک میرے ذہن میں سوال آتا ہے. جی جی جی.
انسانیت تو دنیا میں ہر انسان کے پاس موجود ہے. جیسے آپ نے بھی نان مسلم کی بات کی ہے. بیسک جو انسان کی زندگی کا تھاٹ ہے وہ انسانیت ہے. اب آگے مذہب ہیں، ان کی شاخیں ہیں. اس پہ گفتگو ہم نہیں کر سکتے کہاں سے چلا، کیا ہوا. ہم اپنے آپ کو ایز اے مسلمان دنیا سے اچھا سمجھتے ہیں. تو مسلمان کو بہت ساری چیزوں کی پابندی دی گئی ہے. بالکل. ایک بہت بڑا عالم دین، میں نے کہا مولانا صاحب اگر میں آپ کو گالی دوں تو کیا ہوگا؟ میں پریکٹیکلی آپ کو گالی دوں گا، کیا ہوگا؟ مولانا صاحب تو میرے گلے پڑ جائیں گے. تو تقریر وہ یہ کر رہے تھے کہ معاف کر دو، جو تم پہ کوئی زیادتی کرتا ہے معاف کر دو، جو تم پہ کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو معاف کر دو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ وہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ میں مثال کے طور پہ کہہ دوں کہ آپ الو کے پٹھے ہو. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے جی. تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ کہیں آگے سے یہ کہیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے. اب ایمان کو بچانے کے لیے 10,000 چیزیں ہیں، 10,000 چیزیں ہیں. بیوی، رشتہ دار، بچے، معاشرہ، لین دین، زبان، نیت، نفس، کس ساری چیزوں کو بہتر رکھیں گے. یعنی آپ نے وہ باتیں کرنی ہیں جس سے لوگوں کو یہ فائدہ ہو. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ قرآن شریف پڑھ کے سنائیں گے تو لوگوں کہ میرے پاس مولانا صاحب آئے، انہوں نے 15-20 آیتیں پڑھی. میں نے کہا یہ تو میں روز آپ سے مسجد میں سنتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں پھر تجربے بھی کرتا ہوں. صحیح. آپ نے ایسی تجربے کی باتیں بتانی ہیں کہ اللہ پاک کے ہاں آپ کے یہ جو عمل ہوں گے ایمان کو بچانے کے، بالکل وہ بڑے افضل ہوں گے. دیکھیں بالکل ایسے ہی جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی ہے، تو ایمان جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جو ہے وہ 100% تک پہنچ جاتا ہے. اچھی بات ہے. جن لوگوں کا ایمان 100% تک پہنچ جاتا ہے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ آ کے دیکھنا ایمان کی جو کیفیات تھی. ایمان جب 100% پہ پہنچتا ہے تو پھر جا کے آدمی مومن کے اس دائرے میں داخل ہوتا ہے. وہ پھر برا بھلا کہنے والے کو معاف کرے گا. ہاں جی کرے گا. بالکل کرے گا جب فل چارج ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر وہی چیزیں آ جائیں گی کہ جو یعنی چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وہ لے رہا ہے کہ ہمارے جو سرکار تھے وہ سلام اس پر کہ جس نے لوگوں کو جو ہے نا وہ کرتے تھے. اور یہ جو ہے اس کا اخلاق جو ہے، چونکہ وہ چیزیں آنے کے بعد انسان کا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے. ایک با اخلاق آدمی جو ہے اگر اس کو کوئی دوسرا بندہ گالی دیتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ یعنی گالی کے بدلے میں گالی کا جواب اسی طرح نہیں دے گا. اس کے بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ پہلے تصدیق کر لیں. اس کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ پہلے تصدیق کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے مجھ سے آپ بات کریں کہ آپ جو گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو. اور یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. بندہ کسی نے کوئی بات بتا دی ہے تو اس نے تحقیق نہیں کی کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، اس نے بغیر سوچے سمجھا کے لڑنا شروع کر دیا. تو آدمی اس کو پھر یہ کہتا ہے دیکھیں بات سنیں، آپ کو جس نے بات بتائی ہے نا، یا تو اس کو لیں یا یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے گی یہ بات میں نے کی ہے یا نہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ معاشرے میں بالکل ایسے ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں اور پیدا کی جاتی بھی ہیں بعض دفعہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ برداشت جو ہے نا انسان کی اس وقت آتی ہے جب آدمی دین پہ چلتا ہے، فل چارج ہوتا ہے. یہ فکر آپ کا بڑا اچھا ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کہاں ڈگمگاتا ہے؟ جب ایمان لو لیول پہ ہوتا ہے. جب ایمان لو لیول پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پرسنٹیج کے حساب سے کسی میں 10% ہے، کسی میں 20% ہے. اب جن کا یقین پھر 100% مکمل ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ بھروسہ کریں. اب جن کا یقین 100% اللہ پہ بیٹھ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، وہ تو پھر رزق بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی میرے مقدر میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے نا وہ مجھے ملے گا انشاءاللہ. یعنی وہ اس چیز سے، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. اب یہ وہ یقین کی بات ہے
یقین بھی ہو اور پھر اس کے اوپر یعنی عملاً یہ مطلب ہماری جو لائف ہے نا یہ ایکچولی یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ تھیوری ہے اور ہماری لائف اس کی پریکٹیکل ہے. جو پریکٹیکل لائف میں وہ چیز آتی ہے جو ہم سنتے ہیں کہ بھئی یہ کرو گے اس کا یہ صلہ ملے گا, ٹھیک ہے, یہ کام کرو گے اس کا یہ صلہ ملے گا, اور وہ واقعی ملتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی سچ بولو گے اس کے یہ فوائد ہیں, جھوٹ بولو گے اس کے یہ فوائد ہیں, ٹھیک ہے جی. تو بندہ کہتے ہیں واقعی بھئی یہ جھوٹ بولنے سے تو نقصان ہوتا ہے, ہاں جی, شرمندگی اٹھانی, کوئی نہ بندہ سچ ہی بولے. تو پھر انسان جب سچ بولنا شروع کرتا ہے, ہاں جی, تو وہ سچ کے راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے. سچ میں بہت بڑا فلسفہ, سچ میں بڑا, اور سارے معاملات جو ہیں نا وہ سچ پہ آ کے جو ہے نا وہ یعنی ایک آدمی کو پتہ چل دے. اب ڈپارٹمنٹ میں ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نہ غلط کام کرتا ہے نہ اس نے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ بالکل سٹارٹ میں ہمارے ایک باس تھے, انہوں نے کوئی کام کہا تو میں کہا ایم سوری سر, اس لیے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا تو میں آپ کے لیے بھی نہیں کروں گا, اور آئندہ آپ نے مجھے غلط کام کہنا بھی نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ میں کافی عرصہ رہا, انہوں نے دوبارہ کبھی بھی مجھے کوئی ایسا کام نہیں کہا کہ وجہ. تو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ اس بات کو وہ پھر ساتھ بھی دیتے ہیں اور ریگارڈ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بندہ وہ کہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی عملی لائف کے اندر یہ چیزیں اپنانی چاہیے, سچ کو اپنانا چاہیے, ٹھیک ہے, اعلیٰ کردار میں. کیونکہ بزرگوں کی باتیں جو مجھے 84-86 میں ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کی. اس نے کہا بیٹا 3 باتوں کا خیال رکھنا, نماز کی پابندی, دوسرے نمبر پہ ہمیشہ سچ بولنا, اور تیسرے نمبر پہ رزق حلال کھانا. یہ 3 کام تو پکے کر لے, اس کے بعد تیری زندگی میں سکون آ جائے گا. اور واقعی اور حقیقت ہے کہ اس کے بعد میری زندگی میں جانا وہ ایسا سکون آنا شروع ہوا کہ وہ بالکل زندگی ایسے گزرتی رہی کہ پتہ ہی نہیں معاملات کیسے چلے. جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے انسان کی مدد کرتا ہے. آج دیکھیں آپ تنخواہوں پہ گزارا نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے نا, سب لوگ کہتے ہیں تنخواہوں پہ گزارا نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ ہم نے تنخواہ پہ گزارا کیا ہے اور بہت اچھا گزارا کیا. مطلب ہے کہ میں لوگوں کو کہتا تھا کہ جس کو پیسے دیں مجھ سے لے لیں, دیکھیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں, تو یہ وہ باتیں 100% درست ہیں کہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اپنی لائف کو گزارتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جا کے اس کو جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. جس بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے چونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور میں نے واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے. قرآن تو ضابطہ حیات ہے نا جی, ایک انسان ہے, ایک اس کا وجود ہے, ایک روح ہے, ایک دنیا ہے, ایک آخرت ہے, سارا فلسفہ قرآن ہے, ٹھیک ہے جی, سارا فلسفہ قرآن ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی آپ مجھے کیا کہیں گے, وہ مجھے کیا کہے گا, وہ صرف مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مجھے میں دیکھنا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے بس. اب میں صرف یہ چیز سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے کام کا اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, یہاں میں نے کسی کو جواب نہیں دینا. دیکھیں نا کئی ایسے معاملات ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں کریں گے تو یہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں. میں کہتی ہو جائیں, اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں, اس لیے کہ میں یہ کام کرنے سے اللہ کو ناراض کر دوں, میں اپنی آخرت خراب کروں. بھئی آپ نے ناراض ہونا تو ہو جائیں, ٹھیک ہے. وہ بعد میں ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں آپ کو بلیم کیوں دوں کہ جی آپ کی وجہ سے میرا کام ہو رہا تھا. اور ابھی معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے, میں اپنی غلطیوں کا تمام آپ پہ ڈال دوں گا کہ جی آپ کی وجہ سے میرا کام خراب ہوا ہے. اچھا یہ بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. مسلمان جی دیکھیں جاپان میں کہتے ہیں سالہ سال کوئی قتل نہیں ہوتا. جی جی وہ تو مسلمان نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا جی, اس سے مجھے جو یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر انسان, ہمارے ہاں تو روز 50, 100, 60, 70, 80 قتل ہوتے ہیں, تو جب قتل ہوتے ہیں تو ہم سارے لوگ مسلمان ہیں, ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے. جی جی کرتا ہے نا جی. جی جی آج بھی میں نے دیکھا اخبار بھرا پڑا ہے, وہاں اتنے مار دیے, وہاں اتنے مار دیے, وہاں اتنے مار دیے. تو وہ بھی مسلمان تھا جو مرا ہے, جس نے مارا ہے وہ بھی مسلمان ہے. تو جس نے اس کائنات کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا, اس کی جان بھی بچ گئی, اس کی آخرت بھی بچ گئی. مطلب جو آپ نے کہا نا کہ بھئی مجھے انہوں نے نصیحت کی حرام نہیں کھانا. اچھا تو برداشت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں نا آزمایا جائے, چلے آپ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں,
آپ تنگ دستی سے خوش ہیں، ساری باتیں ہیں، آپ کی برداشت کی لمٹ کیا ہے؟ برداشت کی جو لمٹ ہے نا وہ ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے، ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے. نہیں، مسلمانوں کے لیے کیا برداشت کی لمٹ؟ میں بتا رہا ہوں کہ حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے غلط رویے پہ اسی طرح کا رویہ اختیار نہ کریں. اگر کسی نے آپ سے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو فوری طور پہ اس کے جواب میں فوراً آپ اس کو جواب نہ دے دیں. آپ رکیں، ویٹ کریں، اور کچھ دیر کے بعد اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس سے جو ہے نا آپ بات کریں. کیونکہ ورنہ اگر 1 to 1 بات شروع ہو جائے تو وہ بات اور زیادہ بگڑ جاتی ہے. عقل مند آدمی جو ہے نا وہ یہی کرتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے، 4 بندے بیٹھے اس نے بات کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس وقت اس کو جواب دینا مناسب نہیں ہے کہ اس وقت اس کو اس کا فوری جواب تو لوگ فوراً دے دیتے ہیں، فوراً دیتے ہیں اور زبردست دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو عقل مندی یہ ہے کہ اگر کسی نے محفل میں بیٹھے بھی آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ خاموشی اختیار کر دیں، بعد میں اس کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی. شفیق بھائی، معاف کرنے سے ایمان میں کیا اضافہ ہوگا؟ معاف کرنا دیکھیں یہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے جس کا ایمان پہلے 100% پہ پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو اس کا فائدہ ہو ہی رہا ہے اور وہ تو اپنے اس حساب سے عمل کر رہا ہے. اور جس کو نہیں ہے اس کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی بات پہ خود نادم ہوگا کہ یار میں نے غلطی کی ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دی. جی، تو وہ اس کی بھی اصلاح ہے اور وہ آئندہ وہ نہیں کرے گا، اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. اچھا، یہ باتیں جو ہیں یہ اس لیے یہ باتیں روزمرہ کی باتیں جو ہم آفس میں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، یہی چیزیں بتاتے ہیں کہ ٹالرنس، انسان کے اندر برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے اندر جتنی زیادہ برداشت ہوگی اتنا ہی آپ یعنی کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں. ایک افسر نے کوئی کام کہہ دیے، آپ فوراً پریشان ہو جائیں گے، سن لیا ہے ٹھیک ہے سر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں آرام سے اس کو ڈسکس کریں، اس کے بعد پھر آپ اس کام کو شروع کریں. تو اسی طرح یعنی یہ برداشت تب پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جب انسان جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. یہ وہی لائن ہے نا، اس لائن پہ چلنے کے بعد انسان کو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری آتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے انسان، کرتے کرتے یہ برداشت اس کے اندر تب پیدا ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے جی کہ میں نے برطانیہ دیکھا، کینیڈا دیکھا، ساری دنیا گھوما پھرا، وہاں جتنے لوگوں سے ملا ان میں زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے. لیکن اگر آپ سڑک پر جا رہے ہیں یا آپ فٹ پاتھ سے گزر رہے تو آپ کا شولڈر کسی لڑکی سے یا کسی عورت سے لگ گیا، اس کے بھی منہ سے نکلا سوری، آپ کے منہ سے بھی نکلا سوری، ٹھیک ہے جی، نہ وہ مسلمان تھا نہ وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے جی. میں بڑی صاف بات کر رہا ہوں. یہاں اگر کسی سے شولڈر لگ جائے وہ کہے گی تو انا ہے، وہ کہے گا بی بی تیرے نظر نہیں آتا، بی بی اس کو ایک گالی دے گی، وہ اس کو گالی دے گا. جن کا میں سوری کہہ رہا ہوں ان کے پاس تو ہماری نظر میں تو ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے قرآن پاک کی جو بیسک کوالیفیکیشن تھی نا، جو بیسک کوالیفیکیشن تھی، بچوں کو وہ بیسک کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ دینی چاہیے تھی، جو میں سمجھا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ بچوں کو وہ بیسک کوالیفیکیشن نہیں دے رہے. انگریز نے کیا انگریز دیکھیں دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ جب ہماری بکس وغیرہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو انہوں نے ہماری بکس کی ٹرانسلیٹ کر کے اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو ریز، میک اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یہ وہ پوئم وہ پڑھا رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ بھائی جو رات کو جلدی سوتا ہے وہ یعنی صحت مند بھی ہوتا ہے، عقل مند بھی ہوتا ہے. تو یہ اسلام کی وہ باتیں جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے تھیں بچپن سے، ٹھیک ہے. اب یہ نا کہ اسکولوں میں ٹھیک ہے نا، اسکولوں میں بچے جاتے ہیں پڑھنے کے، لیکن جیسے پہلے ہوتا تھا کہ اسکولوں میں آداب سکھائے جاتے تھے، استاد کا ادب سکھایا جاتا تھا. اب بچوں میں وہ ادب والی بات نہیں ہے، رسپیکٹ ہوتی تھی. اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہیں. جب تک ایک معاشرے میں بچپن سے
آپ بچے کی تربیت اس نہج پہ نہیں کرتے. انہوں نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یعنی کچھ رول اور ریگولیشن، جیسے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یعنی وہ ان کے بچوں کو اور اپنے وہ میں نے ان کے زبان سے یہ بات سنی ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور یہ ہماری اسلام کی بات ہے. نہیں، انہوں نے اسلام سے تو کوئی بات چرائی نہیں چرائی. کنہوں نے نہیں چرائی؟ یہود و نصارہ نے. نہیں، انہوں نے ہمارے نظام کو فالو کیا ہے. نہیں کیا. دیکھیں بات سنیں، ان کو اسلام سے غرض نہیں ہے، ایمان سے غرض نہیں ہے کہ آپ ایمان یا لائیں یا نہ لائیں، ٹھیک ہے نا. یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ناظرین کو یہ پتہ لگے. چند باتیں جو ان کے اندر موجود ہیں، جو ہم نے یعنی فزیکلی جو دیکھی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں یہاں، چونکہ فارنر آئے ان کے ساتھ. یہ جو 2 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، ایک آنیسٹی والی اور ایک وقت کی پابندی والی، یہ دونوں باتیں یعنی ہمارے اسلام کے اندر اس پہ بڑا زور دیا گیا. آپ نے انجیل پڑھی ہے؟ تھوڑی بہت. میں نے 5 پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی دیانتداری کو، جی سچ بولنے کو بڑی اس پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے. آپ امریکہ میں یا کہیں بھی بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تم نے سچ بولنا ہے. اچھا، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ جی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارا دین سب سے بڑا دین ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم سب سے بڑی قوم ہے، اور یہ دعویٰ بالکل برحق ہے. یہ دعویٰ بالکل برحق ہے. مسلمان سے بڑی قوم دنیا کے اندر نہیں ہے، اور مسلمانوں کے نبی سے بڑا نبی اس دنیا میں آیا ہی نہیں. تو پھر ہم اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم کسی سے کہیں کہ بھئی موڈا لگ گیا تو اچھا جی معاف کرنا. یہ میں اس کر رہا ہوں کہ یہ کیا تربیت کا فقدان ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم بچوں کو اسکول سے لے کے یہ باتیں سکھانی شروع کریں تو آہستہ آہستہ پھر جب بڑے ہوں گے تو ان کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی. لیکن رائٹس ہیں نا ایک دوسرے کے، وہ ہم سکھائیں بچوں کو. اور رائٹس جو ہے نا ہمارے بیسک جو ہے نا وہ قرآن پاک میں سارے بتا دیے ہیں کہ کہاں پہ کس کا کیا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم بچے کو یہ بات نہ کہیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے جی، دین تو ہمارا افضل ہے نا جی. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ اگر تم جھوٹے ہو گئے تو تم معاشرے میں، سوسائٹی میں ناقابل اعتبار ہو گئے. ٹھیک ہے، تم پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا. اور اگر لین دین میں اچھے نہیں ہوگے تو کل تمہیں 1 کلو ٹماٹر اور آلو کوئی ادھارے نہیں دے گا. تو تم کیوں نہیں معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کے جی لیتے؟ مسلمان ہونا تو ایک افضل بات ہے. اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرے گا تو پھر قرآن پر عمل کرے گا، پھر نماز پر، پھر دین پر. ابھی تو ہم تماشا ہے نا دنیا میں، ابھی مسلمان تماشا ہے دنیا میں. میں یہاں تھوڑا عرض کروں، آج سے کچھ دیر پہلے ہم اپنے بچپن میں جو دیکھتے تھے، ہم اپنے بچپن میں یہ دیکھا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ کس طرح بات کرتے، ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا. اگر کوئی پانی کے گلاس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ. ہم نے اپنے بڑوں کو یہ دیکھا ہے کہ پانی کا بسم اللہ، وہ بات ہی اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے. اور بچوں کو یہ باتیں ہمیں بچپن میں، اب چونکہ وہ عمر گزر کے آ گئی، اب ہمیں وہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کا مال ہے. وہ اپنا کہتے ہی نہیں تھے، تاکہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے یہ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ باتیں بچپن میں بچوں کو بتانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ابھی یہ زندگی شروع ہوئی ہے اور یہ ایک دن جا کے زندگی ختم ہونی. ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے اور جو کام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، بالکل اللہ کو بالکل ماننا ہے، اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. اور اس نے ہم سے پھر پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اور ان باتوں کا میں نے تمہیں پابند کیا تھا، تو نے کیا یا نہیں کی. اصل میں تو یہی لائف ہے نا. ٹھیک ہے، چیزیں تو اچھا میں ذرا یہ دیکھو نا، بڑا برائٹ رکھ کے بات کر رہا ہوں جی میں تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آئے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اگر ہم بچوں کو بچپن سے یہ باتیں سکھائیں، جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ باتیں سکھائی کہ جی یہ اللہ کا مال ہے. وہ کہتے تھے یہ آپ کے پاس کتنی بھینسیں ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے 4 بھینسیں دی ہیں. آپ کے بیٹے کتنے؟ اللہ نے 4 بیٹے دیے. یعنی وہ اللہ کا نام پہلے لیتے تھے، ہاں جی، اور باقی بات بعد میں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں
کہ یہ جو کچھ بھی دیا ہے ہمیں یہ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ ہمیں دے رہا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں بھی یہ باتیں ہیں کہ میں انسان کو کتنا رزق دے رہا ہوں، کتنا کم دے رہا ہوں، رزق میرے ہاتھ میں ہے، کسی کا میں جتنا چاہوں بڑھا دوں، جتنا چاہوں کم دوں، کسی کو میں کتنی عزت دیتا ہوں، کتنی اس کو، تو یہ عزت ذلت رزق یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک یہ کانسیپٹ مسلمان کے اندر یہ بات راسخ نہیں ہوتی کہ میرا سب کچھ جو ہے تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ کوئی لک آفٹر کر رہا ہے مجھے، اور وہ مجھے میرے معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں یا میں اس رول کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک ملازم ہے حافظ قرآن ہے، جی جی جی، وہ ایک جگہ ہماری جگہ ہے وہاں پہ رہتا ہے۔ جی جی جب میں اس سے فون پہ بات کرتا ہوں، جی جی میں نے کہا یار وہ کتے کو چوٹ کیسے لگی؟ جی، کہتا جی وہ کتے کو چوٹ آج ہی میں نے دیکھا، آج ہی مجھے پتا ہے۔ جی مطلب اس کو میں کہتا ہوں یار تم نے قرآن حفظ کیا ہے، جی اور یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو حفظ ہوتی ہے، اور یہ کتاب، جی واحد کتاب ہے جو ساری کائنات ہے۔ بالکل، تم اس کے باوجود مجھے یہ کہہ رہے مجھے یہ، جبکہ تم نے فلاں آدمی سے کہا کہ ان کو بتانا یار کتے کو چوٹ لگی ہوئی ہے، تم مجھے آج کہہ رہے ہو میں نے آج ہی دیکھا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں ذرا کھول کے باتیں اس لیے کر رہا ہوں، میں دین سے نہیں ہٹ رہا، ٹھیک ہے، میں انسانیت کے بیچ میں دین کو لانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس فلسفے کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جی جی، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن شریف کو تھوڑا سا اردو میں بھی پڑھیں، بالکل اس کو سمجھیں بالکل ایسی کہ ایک ہم نے رٹا لگایا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی جی جی، ٹھیک ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جیسے ہم نے سیکھا ویسے ہی ہمیں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، بالکل، اس نے ہمیں سمجھایا کیا ہے بالکل، اصل میں قرآن، جی جی قرآن۔ اور دوسری جو آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں تربیت کی، جی جی تربیت کی، میں پاکستان میں دیکھتا ہوں جی جی، کوئی آدمی اس بات سے پریشان نہیں ہے کہ میں نے دوسرے کی دل آزاری کی ہے۔ کس سے؟ کہ میری گاڑی سے ایک سائیکل والا آ کے لگا، جی میں نے اس کو گالیاں دے دی، سائیکل والے نے مجھے گالیاں دے دی، انہیں گڈی تے بہ گیا تین نظر نہیں آندا جی ہے جی، تینوں گڈی مل گئی ہے۔ جی جی، مطلب ہم کسی جگہ یہ بات ماننے کی، یعنی ایک برطانیہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جی ایک بندہ مسلمان تھا، ایک انگریز تھا، ٹھک ٹھک ان کی تھوڑی گاڑیاں لگی، وہ نیچے اترا، اس نے جاتے ہی اس کو گالی دی انگریز نے، وہ مسلمان نے بھی گالی دی، اس نے کہا سوری، اس نے کہا سوری، اس نے کہا سوری، دونوں نے کہ ود ان 1 منٹ انہوں نے ایک دوسرے سے جپی ڈال لی، سوری کر کے۔ ہم جپی ڈالنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو خریدنا اس لیے چاہتا ہوں، اس لیے خرید رہا ہوں، میرے پاس یہاں جو دوست آتے ہیں نا، تو وہ ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے پوری تقریر شروع کر دی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں کیمرے میں نہیں کہنا چاہتا، آپ کا ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے تنخواہ نہیں دی، وہ آپ کی گاڑی چلاتا ہے، یہ بات سچ ہے؟ نہیں وہ اس نے یہ بدتمیزی کی تھی، یہ وہ، میں نے کہا نہیں آپ یہ بات بتائیں، بات سچ تھی؟ جی، میرے جیسا ایک آدمی جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جس کو انسانیت کی سمجھ نہیں ہے، میں یہ ظلم کروں؟ اور میں آپ کو یہ دعوے سے بات کہتا ہوں، پاکستان کے اندر جو گھریلو ملازموں سے ظلم ہوتا ہے، جو بدتمیزی ہوتی ہے، وہ انگریزوں کے ہاں نہیں ہوتی۔ صحیح، 2 گھنٹے کے لیے کوئی کام کرنے آتا ہے، جی 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 بالکل، ٹھیک ہے جی، وہ 2 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ عزت سے آتا ہے، عزت سے چلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، یا ہم گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ابھی یہ 3 سال کے اندر سینکڑوں کیس ہوئے ہیں جی جی، کہ انہوں نے 12 سال کی بچی جج صاحب کی بیوی نے مار دی۔ بالکل، اس کو مار کیسے دی؟ اس کو اتنا مارا کہ ادموئی ہو گئی، ادموئی ہو گئی تو اس کو انہوں نے جان سے مار دیا۔ تو
انسانیت کو مد نظر رکھنا ہر حالت میں ضروری ہے. بے شک. پھر آپ مسلمان ہو بے شک. تو پھر تو بالکل پھر تو انتہا ہے نا ضرورت کی. انسان اس چیز جو ہے نا وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت ہی ہے. سب سے پہلے دیکھیں نا اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ یعنی ان کو سب سے پہلا انسان کہا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں جب اپنی روح ڈالی تو پاک صاف روح تھی. تو انسان سب سے پہلی بات ہی انسانیت کی ہے. انسان دیکھیں نا جس کے اندر یہ چیزیں جو میں نے مثال دی تھی کہ اس کے اندر پھر انسانیت آ جاتی ہے. جس میں یہ چیزیں ایمان آ جاتا ہے اس کے اندر پھر انسانیت بھی آ جاتی ہے. وہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ میرے کیا رائٹ ہیں. جیسے میں انسان ہوں ویسا وہ بھی انسان ہے. اچھا آپ معاشرے کے ماں باپ کو کیا پیغام دیں گے؟ معاشرے کے ماں باپ کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ایک تو آپ خود سب سے پہلے پیرنٹس جو ہے جب تک خود کوئی کام نہیں کرتے بچے بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. بچوں کو یعنی خود بھی نماز کی پابندی کریں, بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں, خود بھی سچ بولیں اور بچوں کو بھی سچ بولنے کی تلقین کریں. ٹھیک. خود بھی رزق حلال کمائیں اور بچوں کو بھی گائیڈ کریں کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے. یہ وہ تین وہ باتیں ہیں. اگر یہ تین باتیں بندے اس کے اندر ہی سارا فلسفہ ہے. سارا فلسفہ ہے کہ بچہ سچ بولے گا. مطلب الحمدللہ ہم نے بچوں کی تربیت اسی کے اس پہ کی ہے. میرا بیٹا ایک دفعہ رات کو وہ یہ بچے جو گیم وغیرہ کھیلتے ہیں تو وہاں پہ وہ گیم کھیل رہا تھا. تو میں نے اس کو فون کیا کہ بیٹا کہاں پہ ہو؟ تو کہتا ہے ابو میں یہاں پہ گیم کھیل رہا ہوں. تو اس کا دوست اس کو کہتا ہے یار تو نے ابو کو بتا دیا ہے, سچ بول دیا یار کہ میں گیم کھیل رہا ہوں. تو آپ کے ابو کچھ نہیں کہیں گے؟ نہیں میرے ابو مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تو میں نے بتا دیا کہ میں گیم کھیل رہا ہوں. تو یہ جو تربیت ہے نا بچے کی, جب بچے کو سچ بولنے کی عادت پڑ جائے گی پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے میں نے سچ بولنا ہے. اور دیکھیں بچوں کی تربیت والدین کا بہت بڑا. میں نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا تو الحمدللہ میرے بچوں کی سوچ بھی پازیٹیو ہے. دیکھیں نا بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے تو بچوں کی سوچ بھی پازیٹیو ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے نا اگر انسان اس کا پابند ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کے بچے جو ہے نا وہ کہ دوسری اس پہ نکل جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ اب میں اگر میرے والد صاحب میرے پاس رہتے تھے تو میں ان کا جیسے ادب کرتا تھا, اب بچوں کا وہ چیز محسوس تھی کہ ہمارے باپ کے جو ہے اپنے والد کا کیسے ادب کرتا تھا تو اس طرح وہ بھی میرے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پریکٹیکل لائف ہے. دین جو ہے ایک پریکٹیکل لائف ہے. جب تک اس کو ہم عملی زندگی میں اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اس وقت تک ہم معاشرے کا ایک اچھا فرد نہیں بن سکتے. آپ سے باتیں کر کے بڑا اچھا لگا. چونکہ یہ ہمارا تو یہ فلسفہ بڑا ڈیپلی ہے تو وقت بھی تھوڑا قلیل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, مجھے اچھی لگی تو لوگوں کو یہ پیغام جانا چاہیے. تو پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. ناظرین اصل میں یہ جو زندگی ہے اس زندگی کا رد عمل آخرت ہے اور اس زندگی کا رد عمل معاشرہ ہے. اس زندگی کا رد عمل مسلمان ہے. یہ سارا رد عمل ہے. ہم کسی کو سوری کہیں گے تو وہ ہمیں سوری کہے گا. ہم جو یہاں سے لے کے جائیں گے ایمان اس کا رد عمل روز محشر ہوگا. تو جیسے شفیق صاحب فرما رہے تھے کہ بچے نے سچ بول دیا, آپ نے ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ کہیں میرا دین ڈیمیج تو نہیں ہو رہا. اچھا یہ جو فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں نا وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے مر جانا ہے, ہمیں پتہ ہے ہم نے مر جانا ہے, لیکن آپ بھی بھول گئے ہم بھی بھول گئے. آپ نے موت کو یاد رکھنا ہے, آپ نے آخرت کو یاد رکھنا ہے, آپ نے قبر کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. اگر آپ اپنے تخلیق کار کو بھول جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا, پھر آپ کے ایمان کو زنگ لگ جائے گا, دمک لگ جائے گی. آپ نے اپنے ایمان کو اس طرح زندہ رکھنا ہے کہ میں یہاں سے جو کچھ آپ لے کے جائیں گے نا جی وہ آپ کا گنتی میں نہیں ہوگا.
میں تو سوچتا رہتا ہوں اس بات پہ، وجود تو قبر میں چلا گیا، روح اوپر چلی گئی. تو ایک جگہ میں نے پڑھا کہ وہ آپ کی جو چمڑی ہے، سکن ہے، وہ آپ کے خلاف گواہی دے گی. وہ کس کے خلاف گواہی دے گی؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ وجود میں، آپ روح میں، آپ کہاں پہ ہیں؟ تو یہ جس وجود کے لیے آپ نے ساری دنیا میں دھوکہ کیا، ساری دنیا کو لوٹا، ساری دنیا سے زیادتی کی، وہ وجود تو آپ کی فیور ہی نہیں کر رہا. تو اس لیے آپ نے اس دنیا سے کچھ لے کے جانا ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ آخرت میں نجات ہے. اگر ہم نجات کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ بڑا بہترین ہوگا. اور ہم سمبل ہیں، مسلمان سمبل ہے اس قرائے ارض کا. میرا یہ خیال ہے ہم سے لوگ سیکھیں. چیجا کہ ہم کہیں جی انگریز تو سوری کر رہا ہے، وہ تو معافی مانگ رہا ہے، وہ تو یوں کر رہا ہے. ہم تو کسی سے سیکھ ہی نہیں رہے. ہم سے تو ہر بندہ نالا ہے، ہم سے تو ہر بندہ لڑ رہا ہے. اور ہم فلسفوں پہ لڑتے ہیں، ہم بلا وجہ لڑتے ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. شفیق بھائی نے بہت اچھی باتیں کی، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے مزید گفتگو کریں گے. اور آپ یہ اگر دیکھیں حفاظت ایمان پروگرام تو تھوڑا سا دماغ میں بیٹھ کے سوچیں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض ایک گزرگاہ ہے. قرآن کہتا ہے اس دنیا کی عیش و عشرت محض ایک کھیل تماشا ہے. اس کھیل تماشے کے لیے آپ خود نہ تماشا بندیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے کے بعد